اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی کریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گراب کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آج کی جو تھیم ہے، جو آج پوائنٹ آف ڈسکشن ہے، وہ ہے دا کریشن پلان آف گاڈ، خدا کا تخلیقی نقشہ۔ ایڈورڈ گبن ایک مشہور ہسٹورین ہے جو کہتا ہے انسانیت ایک جرائم کا دفتر ہے، انسانیت ایک جرائم کا دفتر ہے اور انسانیت ایک ناکامی کا کیس۔ یہی وہ نظریہ ہے جو ایڈورڈ گبن نے دیا۔ دوسرے ہسٹورینز بھی یہی کچھ نظریہ دیتے ہیں جب وہ آئیڈیل ایگزسٹنس آف ہیومینٹی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے گہرائی کے ساتھ میں مطالعہ کیا ہے، وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ آئیڈیل ایگزسٹنس آف ہیومن سوسائٹی جس کو فلاسفرز اور تھنکرز نے سوچا تھا، اس کو دینے میں اسلام بھی ناکام رہا۔ اسلام کوئی اس کے لیے استثنا نہیں ہے۔ ایون اسلام از فیلئر ٹو پرووائڈ آئیڈیل سوسائٹی ٹو دا ہیومنس۔ یہ وہ تاریخی مطالعہ ہے جو مورخین انسانی تاریخ کو لے کے کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو دیکھنے کا یہ جو نظریہ ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے جس سے ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ اس میں یقیناً ایک فلا ہے۔ ہم کو اس کا بہتر طریقہ آئیڈیل سوسائٹی یا ہیومن سوسائٹی کا یا تاریخ کا جو مطالعہ کرنا ہے، وہ خدا کے منصوبے کے مطابق کرے، وہ خدا کے منصوبے کے مطابق کرے۔ جب ہم اس کو خدائی منصوبے کے تحت دیکھتے ہیں تو ایک الگ نظریہ سامنے آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں محمد رسول اللہ 610 سے لے کر آپ پہ وحی ہوئی، پھر 23 سال آپ نبی رہے، اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ نے ایک اسٹیٹ قائم کیا، لیکن وہ اسٹیٹ بھی پورے معنوں میں پیسفل اسٹیٹ نہیں بن سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر سے جو منافق تھے وہ ہمیشہ اس اسٹیٹ کے لیے پرابلم بنے ہوئے تھے، اور سوسائٹی کے باہر یہود اور دوسرے لوگ وہ پیسفل امپائر قائم نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں خلافت آئی تو عربوں نے اس کی بغاوت کر دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو بکر ہیز فورس ٹو یوز فورس، یعنی اس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا واپس ان کو اس دائرے میں لانے۔ حضرت عمر کے دور میں
अंदरूनी बगावतें थी, साजिशें थी, जिसके नतीजे में हज़रत उमर का खुद मदीने में कत्ल। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी का जो दौर आया, वहाँ अपोजिशन ओपनली सेट हो गई और बदअमनी फैल गई। हज़रत अली के दौर में सिविल वॉर्स हुई, मुसलमान आपस में लड़े और बहुत बड़ी तबाही मची। जब वो तमाम चीज़ों को कोई भी तारीखदान देखता है तो वो महसूस करता है कि थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स ने जो आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें न सिर्फ सारी इंसानियत बल्कि इस्लामी तारीख भी नाकाम रही। हाँ, ये एक और बात है, ये इस बात का वो इतराफ़ करते हैं कि इस्लामी हुकूमतें कुछ बेहतर दे सकी, लेकिन फिर भी वो उस यार्डस्टिक पे पूरे नहीं उतर पाए जिस यार्डस्टिक के ऊपर आइडियल सोसाइटी को उतारना चाहिए। जब हम क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड के तहत देखते हैं इस बात को, खुदा के तख्लीकी मंसूबे के मुताबिक जब तारीख का मुताला करते हैं, तो हमको एक बात महसूस होती है कि आइडियल सोसाइटी इस अर्थ के ऊपर कभी भी नहीं बन सकती। खुदा का मंसूबा ही नहीं है कि इस ज़मीन के ऊपर वो एक आइडियल सोसाइटी बनाए। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ खुदा ने इंसान को आज़ादी दे रखी है। कुरान के सूरा नंबर 33 और आयत नंबर 72 से 74 तक में इसका जिक्र आता है कि और हमने हमारी अमानत को पेश किया पहाड़ों के सामने, दरियाओं के सामने, तो वो उसके उठाने का इनकार कर दिया और इंसान ने इस ट्रस्ट को उठा लिया, इस अमानत को उठा लिया। यहाँ जो वर्ड ट्रस्ट है उसके माने होंगे फ्रीडम। खुदा ने इंसान को फ्रीडम दे रखा है। इस दुनिया में जब तक इंसान रहेंगे, इंसान की आज़ादी खुदा उनसे ख़त्म नहीं करेगा। यह वो फ्रीडम है जो इंसान सही और गलत का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से माशरे में वर्चुअस सोल्स एंड इवल डूअर्स दोनों साथ रहते हैं। खुदा कहता है कि ये जो ज़िंदगी है ज़मीन की, खुदा ने इसको आजमाइश के लिए बनाया है। ज़मीन पे इंसान को जो रखा है वह है आजमाइश के लिए। मैं एक बात कहना भूल गया, जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब कुरान का हम केयरफुल मुताला करते हैं तो हम कुरान में देखते हैं कि कुरान का सेंट्रल आइडिया सोसाइटी नहीं है। कुरान का सेंट्रल आइडिया आज़ादी है। अब इस एतबार से ये आज़ादी इस दुनिया की इम्तिहान के लिए बनाई गई है, रखी गई है। अब इंसान को कहा कि इस आज़ादी का केयरफुल इस्तेमाल करो। यहाँ इंसान अच्छे बुरे मिलकर रहते हैं, तो इवल डूअर्स कभी वर्चुअस सोल्स को काम नहीं करने देते, और वो आइडियल सोसाइटी जो इंसान का एक ख्वाब है वो यहाँ कभी पूरा नहीं होता। इंसान की फितरत के अंदर आइडियल को पाना है, लेकिन वो इस अर्थ में पा नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू द कुरान, ये आइडियल सोसाइटी मौत के बाद की ज़िंदगी में एग्जिस्ट करेगी। जो लोग इस दुनिया में
خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور ہدایت پر چلے ان کو خدا کامیابی ہاتھ میں دے گا، اور جو لوگ ان اصولوں کے خلاف چلے وہ کامیابیوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو آئیڈیل سوسائٹی جو انسان چاہتا ہے وہ اس ارتھ پہ نہیں بنے گی۔ خدا کہتا ہے وہ موت کے بعد کی زندگی میں بنے گی۔ گویا کہ انسانی زندگی دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے، ایک ہے پری ڈیتھ پیریڈ، ایک ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ پری ڈیتھ پیریڈ ایگزامینیشن پیریڈ ہے، پری ڈیتھ پیریڈ عمل کا پیریڈ ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ اس کو ہارویسٹ کرنے کا پیریڈ ہے۔ جب اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ جو انسان آئیڈیل سوسائٹی بنانا چاہتا ہے، قرآن اس کو دارالسلام کہتا ہے، وہاں اس کا یہ جو خواب ہے کہ ایک پرابلم فری لائف ہو اور ایول فری سوسائٹی ہو، وہاں اس کو مل سکتی ہے، وہاں ملے گی اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا روز جزا کے دن سارے انسانوں کو جمع کرے گا اور اچھے برے کی چھٹائی کر دے گا۔ جو ورچوئس سولز ہوں گے ان کو تو وہ جنت میں داخل کرے گا، اور ایول ڈوئرز کو وہاں ریجیکٹ کیے جائیں گے، اینڈ دے ول بی تھرون ان دی ڈسٹ بن۔ اس دنیا میں دونوں مل کر رہتے ہیں، روز جزا کے دن یہ دونوں کی چھٹائی ہو جائے گی۔ تب وہ جو خواب ہے انسان کا، وہ جو تمنا ہے انسان کی، تمنا غلط نہیں ہے۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ مسائل سے فری زندگی ہو، شر سے خالی معاشرہ ہو۔ سارے ریفارمسٹ اسی کی کوشش کی ہے، لیکن کبھی نہیں کر پائے، اور قیامت تک کامیابی ہوگی اس میں، کیونکہ خدا کے منصوبے میں نہیں۔ تب انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس آئیڈیل کو وہ یہاں پانا چاہتا ہے وہ اس کو پا ہی نہیں سکتا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، کتنا ہی آپ مطالعہ کر لیں دنیا کا اور انسان کی یہاں زندگی کا، کسی بھی اینگل سے آپ ایک ہی کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ یہ دنیا کی بنوٹ اور انسان کا پلیسمنٹ صرف اور صرف آزمائش کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ ابدی تکلیف، نہ ابدی راحت۔ موت کے بعد کی زندگی میں، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، اس کا ایک ابدی فیصلہ ہو جائے گا، ایٹرنل ججمنٹ، اور ان اکارڈنس ٹو دیٹ انسان کو ایک سوسائٹی ملے گی۔ جب اس نظریے کے ساتھ اسلامی تاریخ کا اگر کوئی مطالعہ کرے، ان دوروں کا جو رسول اللہ اور اصحاب رسول کا دور گزرا ہے، تو ہم یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک آئیڈیل سوسائٹی ارتھ پہ نہیں بنی، لیکن ہم یہ ضرور پاتے ہیں اس میں کہ بہت زیادہ تعداد میں ایسے انسان اپنے آپ کو کوالیفائی کیے جو خدا کی جنتوں میں بسنے کی اسکیم کے مطابق تھے۔ یہی دراصل وہ امتحان ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آخرت کوئی لفظ نہیں ہے، آخرت کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، whether you like it or you don't like it، موت کے بعد خدا کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد جب خدا کے پاس جائے گا تو ایک دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا،
اس دفتر کو دیکھ کر چیخ اٹھے گا، کہے گا ہاں یہ ایک ایسا دفتر ہے جس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اسلام کا دوسرا نام ہی آخرت ہے۔ اسلام کی ساری بنیادیں آخرت کے بیس پہ ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو انسان سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ دیکھیے، میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ بحث کرنے میں کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ فکر ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، اپنے نفع نقصان کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک کاروباری بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کو رات اور دن اپنے نفع اور نقصان کی فکر ہوتی ہے۔ زندگی آپ کی یہاں تجارت کی طرح چل رہی ہے، ایوری ڈے بیلنس شیٹ بنتی ہے آپ کی۔ تب آپ محتاط ہو جائیے، کیئرفل ہو جائیے کہ اسکیمز آف تھنگ جو خدا نے بنائی ہے اس کے مطابق میں کام کروں، اور پھر وہ جو آئیڈیل سوسائٹی جو تمام انسانوں کا خواب ہے، جو آپ کا میرا بھی خواب ہے، وہ موت کے بعد خدا مجھے دے۔ اسی کے لیے اسٹرگل کرنا، اسی کے لیے جینا، یہی اصل چیز ہے۔ قرآن کے اندر کئی جگہ آتا ہے، کئی جگہ آتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم انسان کو پرکھیں کہ کون ہے جو ایسا لوگ عمل کرتا رہتا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے، یہاں اپنے آپ کو ایلیجیبل بنانا ہے خدا کی بلیسنگز کا، خدا کی جنت کا، خدا کے پڑوس کا۔ یہی وہ آپ کا ہمارا امتحان ہے جس میں سے آپ کو ہم کو